तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पुराने अहदनामे में से आमूस की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अम्बे असगर की लिखी किताबों में से एक है, और आज की किस्त में हम दूसरे बाब का मुताला करेंगे, पहली आयत से 5वीं आयत तक। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम पहली 5 आयात का मुताला शुरू करें, क्या आप हमारे नाज़रीन को याद दिलाएंगे कि गुज़िश्ता किस्त में हमने अदालत के मुतालिक क्या सीखा? हमने जाना पहले और दूसरे बाब में हमें खुदावंद के 8 मुकामों पर अदालत के मुतालिक बताया गया है, और हम जानते हैं कि उन 8 मुकामों की तकसीम यूं है कि 3 का खुदा के लोगों से खूनी रिश्ता था, ये कुल मिलाकर 3 थे, और फिर 3 दूसरी कौमें भी हैं जिनका दरअसल खुदा के लोगों के साथ एक खूनी रिश्ता था, यहूदा और इसराइल। और मैं कहूँगा कि हमने जाना और देखा कि पिछले बाब में खुदा की अदालत हमने 5 कौमों पर होते हुए देखी, जो कि दमिश्क, गजा, असूर, अदूम और अमून हैं। और आज हम कौमों के तीसरे हल्के के बारे में जानेंगे जो कि खुदा के साथ खूनी रिश्ता रखते हैं, जो कि मुआब हैं। इससे पहले कि हम मुताले में आगे बढ़े, मेरा सवाल है, मतलब वाज़ेह तौर पर उन लोगों पर अदालत की जा रही है जो बनी इसराइल से खूनी ताल्लुक नहीं रखते। हम इंसानी एतबार से ये कहने की जुर्रत कर सकते हैं कि एक परदेसी जो इसराइल का रिश्तेदार नहीं उन्हें परेशान कर सकता है, लेकिन जब बात बनी इसराइल के खूनी रिश्तेदारों की आती है, खासकर जबकि वो अदूम का जिक्र करता है, या जब वो बनी अमून की बात करता है, या फिर मुआब की बात करता है, तो ये इसराइल के खूनी रिश्तेदार हैं। सो इंसान के दिल की वो कौन सी कमजोरी है जिसके सबब उसे अपने खूनी रिश्तेदारों से भी तकलीफ होती है? देखें, बाइबल हमें तालीम देती है कि जिस्म बिल्कुल बेफायदा है और जिस्मानी रिश्ते हमें दूर को ले जाते हैं। पैदाइश के 4थे बाब में एक भाई ही भाई के खिलाफ नहीं हुआ। क्या अदूम और याकूब या याकूब और असाऊ जुड़वा नहीं जो एक ही बदन से पैदा हुए? लेकिन उनके दरमियान वाज़े अदावत थी, और उनसे उनकी ये अदावत अगली नस्लों तक मुंतकिल हुई। और ये जाहिर करता है कि भले ही हम नया अहदनामा देख लें, तो मैं कहूँगा कि यहूदा इस्करियोती वाहिद था जो कि यहूदा से था, जबकि दूसरे शागिर्द गलील के थे। सही। लेकिन उसने ना सिर्फ अपने खुदावंद को धोखा दिया, सही, यानी उस बब्बर को जो यहूदा के कबीले से उसी निकला। कबीले से। सो कुछ भी हो जाए, जिस्म पर कोई भरोसा नहीं, आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। दोनों फरीकैन के दरमियान कहीं भी किसी तनाज़े में कहा जाता है कि तीसरे फरीक की मुदाखलत लाजमी है जो उन्हें एक दूसरे के मुखालिफ करता है, लेकिन फसाद जो है वो इंसान के दिल में बसता है। बनी इसराइल जिस्मानी तौर पर खुदावंद यीशु के रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने खुदा के बेटे का कत्ल किया। यहूदा ने खुदा के बेटे को धोखा दिया। जी हाँ। शुक्रिया। अभी मैं दूसरे बाब की 5 आयात पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि मुआब के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने शाह अदूम की हड्डियों को जलाकर चूना बना दिया है। बस मैं मुआब पर आग भेजूंगा और वो करियूत के कसरों को खा जाएगी, और मुआब ललकार और नरसिंगे की आवाज़ और शोर-ओ-गुल के दरमियान मरेगा, और मैं काजी को उसके दरमियान से काट डालूंगा और उसके तमाम उम्रा को उसके साथ कत्ल करूंगा, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि यहूदा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की शरीयत को रद्द किया और उसके अहकाम की पैरवी ना की, और उनके झूठे माबूदों ने जिनकी पैरवी उनके बाप दादा ने की, उनको गुमराह किया है। बस मैं यहूदा पर आग भेजूंगा जो यरूशलेम के कसरों को खा जाएगी। मैं चाहूंगा कि मुआब पर तबसरा हो,
یہ لوگ جو جسمانی اعتبار سے خدا کے رشتہ دار ہیں ان کا گناہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا؟ موابیوں کو کیا سزا ملی؟ یہ لوگ لوط کی نسل سے ہیں، لوط کی اولاد ہیں، جو کہ لوط اور اس کی بیٹی کے درمیان گناہ آلودہ تعلق کا بیج ہیں۔ مواب اسی تعلق کا پھل ہے، وہ موابیوں کا باپ کہلاتا ہے۔ در حقیقت ہم موابیوں سے 3 طرح سے ملاقات کرتے ہیں اور ان پر غور کرنے سے فائدہ ہوگا۔ پہلی ملاقات جب اس کا ظہور ہوتا ہے اور جو کہ شرارت سے بھرپور ہوتا ہے، صحیح، سو ان کی شروعات میں شرارت ہے صحیح، کہ لوط اور اس کی بیٹی کا ناپاک رشتہ ہی نہیں، ہم ان کی بلا جواز دشمنی کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور جب شاہ مواب بلام کو بلاتا ہے کہ وہ اسرائیل پر لعنت کرے، اور یہ گنتی کی کتاب کے 22ویں، 23ویں اور 24ویں ابواب کے مطابق ہے، اور آخر میں بنی اسرائیل مواب کی عورتوں کے ساتھ زناکاری کرتے ہیں، اور ایک دن میں 23,000 اسرائیلی مارے جاتے جی، ہیں، اور مواب کی طرف سے عداوت بھی واضح ہے۔ اور پھر ہم اس کے بے حد ظلم کو دوسرے سلاطین اس کے 3 باب میں بھی جانتے ہیں۔ غالباً اموز بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ اس نے شاہ ادوم کی ہڈیوں کو جلا کر چونا بنا دیا ہے۔ اگر ہم دوسرے سلاطین کے 3 باب کو پھر سے دیکھیں تو ہم اس کی کہانی کو پڑھ سکتے ہیں، جو کہ بہت واضح تو نہیں ہے، مگر شاید جو اموس کہہ رہا ہے دوسرے سلاطین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر اموس کی یہ آیت دوسرے سلاطین 3 کی طرف اشارہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا کرنے کے عادی تو تھے۔ یہ ان کی فطرت ہے۔ یہ ان کی فطرت ہے، وہ زندوں اور مردوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ صحیح، اور ہم دوسرے سلاطین 3 باب میں کیا پڑھتے ہیں؟ 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے بہت سخت ہو گئی تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف چیر کر شاہ ادوم تک جا پڑے، پر ایسا نہ کر سکا۔ تب اس نے اپنے پلوٹھے بیٹے کو لیا جو کہ اس کی جگہ بادشاہ ہوتا اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا۔ جی، اسرائیل پر قہر شدید ہوا، سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔ سو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اموس جو کچھ یہاں پر کہہ رہا ہے وہ اس جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ہم یہاں پر مواب کی بربریت کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے کے عادی ہو چکے تھے اور وہ بار بار ایسا ہی کرتے تھے۔ ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ وہ مواب کے لوگوں کو بہتر طور پر سمجھیں اور ان کے شہروں کو بھی، جن کا ذکر دوسری آیت میں ہوا۔ پس میں مواب پر آگ بھیجوں گا اور وہ کریوت کے کسروں کو کھا جائے گی۔ کیا ہمارے پاس بطور شہر کریوت کے موابیوں کا شہر ہونے کے حوالے سے کوئی معلومات موجود ہے؟ کوئی سیاسی سرمایہ، مذہبی سرمایہ؟ کیا اس شہر میں کچھ خاص قسم کی رسومات تھیں؟ دراصل پہلے اور دوسرے باب میں ہم بہت سے شہروں کے متعلق پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک بار کسی کی بات بہت پسند آئی کہ بائبل ممتاز ہے کیونکہ یہ کہانیوں کی کتاب نہیں بلکہ یہ جغرافیائی کتاب ہے، مطلب کہ اور کتابیں بھی ہیں جہاں مقامات کا ذکر ہے جو ہماری دنیا میں موجود نہیں ہیں، صحیح، لیکن ہر وہ جگہ جس کا بائبل میں ذکر ہے اس کا تاریخی طور پر ثبوت ملتا ہے۔ کریوت مواب کا ایک شہر تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مذہبی سرمایہ تھا۔ وہ تمام شہر جن کا ذکر یہاں ہوا بہت ہی درست طور پر ہوا ہے، اور اس سے ہمیں اس کتاب کی عظمت معلوم ہوتی ہے، نہ صرف اس کے کہ ہمیں کچھ بتانے کی وجہ سے بلکہ اس لیے کہ اس میں کوئی بھی غلطی یا کوئی من گھڑت کہانی موجود نہیں جس کی صحیح۔ کوئی بنیاد موجود نہ ہو۔ آپ نے پچھلی قسط میں پہلے ہی تذکرہ کر رکھا ہے کہ جب بائبل میں کسی بات کا ذکر ہو تو اس کا مقصد کسی خاص نقطے پر روشنی ڈالنا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کے 5 شہروں میں جات کا ذکر نہیں ہے کیونکہ جات کی دیواریں گرا دی گئیں اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ سو بائبل جب کسی بات کا ذکر کرتی ہے تو وہ ایک خاص نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتی ہے، صحیح۔ تو ایک شخص کم فہم کی بدولت جو ہے دکھ اٹھاتا ہے، لیکن اسے خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مواب کا پتھر جو کہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر دوسرے سلاطین کے 3 باب میں ہوا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی کتاب ہمیں صحیح، من گھڑت کہانیاں نہیں سناتی، اور یقینی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمیں تاریخی معلومات دیتی ہے، اور اس کے جغرافیائی اعداد و شمار بھی حقیقی ہیں۔ تاریخ کے ایک مشہور سائنسدان نے جو ولیم رامزے کہلاتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں نئے عہد نامے کی تاریخ کے ناقد کے طور پر آغاز کیا تھا، خاص کر جو کچھ لوکا نے اعمال کی کتاب میں لکھا اس کے حوالے سے۔ اس نے اپنا کام شروع کیا اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اس میں غلطیاں ڈھونڈے گا، لیکن جب وہ اپنے سفر سے واپس لوٹا اس نے کتاب لکھی جو اعمال کی کتاب کا تاریخی طور پر دفاع کرتی ہے۔
اور ان مکالمات کا جن کا ذکر اس کتاب میں ہے، کیونکہ اس میں بہت سے مکالمات ہیں۔ اور اس نے کہا کہ کوئی پہلی صدی عیسوی کی تاریخ کو تب تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اعمال کی کتاب کا مطالعہ نہ کرے۔ یہ رسولوں صحیح۔ کے اعمال ہیں جو کہ خدا کی کتاب ہے۔ خدا کی کتاب بے شک۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب کے مطابق موابی لوط اور اس کی بڑی بیٹی کے درمیان ناجائز ممنوع تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ بلک یعنی شاہ مواب نے بلام نبی کو رشوت دے کر بنی اسرائیل پر لعنت کروانے کی کوشش کی تاکہ وہ شکست کھائیں۔ یہ بات گنتی کی کتاب کے مطابق ہے، لیکن بلام کے منہ سے خدا کی برکت کے الفاظ نکلے۔ لیکن کچھ موابی اسرائیل سے بال کی عبادت کروانے میں کامیاب ٹھہرے۔ یہ بھی گنتی کی کتاب میں ہے۔ موابی اپنی شیطانیت کے لیے مشہور تھے۔ مواب کے آثار قدیمہ کے پتھر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ مستقل طور پر دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کو تیار رہتے تھے۔ شاید آج کوئی موابی باقی نہیں ہے، لیکن مواب کی روح آج بھی موجود ہے اور وسیع طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ آئے ہم اس سے ہوشیار رہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خدا کی عدالت ان لوگوں پر ہوئی جنہوں نے اس کے لوگوں کو ستایا، لیکن مواب نے ادوم کو ستایا، تو پھر خدا نے مواب کی عدالت کیوں کی؟ خدا دنیا کا انصاف کرنے والا ہے اور وہ خدا کے لوگوں کو ستانے والوں کی عدالت کرتا ہے۔ خدا بے سزا نہیں چھوڑے گا۔ تو کیا ہو اگر وہ خدا کے لوگوں کو نہیں بلکہ کسی اور کو ہراساں کرے، کسی اور پر تشدد کرے اور کسی اور سے بے انصافی کرے؟ تو کیا خدا کہے گا کہ اس سے میرے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو مجھے بھی پرواہ نہیں؟ جی۔ نہیں، خدا عدل کرنے والا ہے جو عادل اور راست ہے۔ جب مواب نے بربریت کی روح ظاہر کی، یعنی جو کچھ انہوں نے یہاں کیا، انہوں نے ادوم کی ہڈیوں کو جلا کر چونا بنا دیا، اور یہ بڑی بربریت اور ظلم ہے۔ افسوس کہ ہم آج بھی ایسی ہی روح کے متعلق پڑھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو زندہ یا مردہ جلانے والوں کے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہ بربریت ہے۔ میں کیا کہوں؟ کیا ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدا ان کی عدالت کرے گا؟ کیا وہ خدا کو اپنے سامنے نہیں رکھتے؟ افسوس کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خدا کو اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ صحیح، خدا واقعی دعاؤں کا سننے والا ہے اور وہ مظلوموں کی فریاد کو بھی سنتا ہے۔ ہر جگہ، چاہے وہ اس کے لوگ ہوں یا کوئی دوسرا شخص ہو جو بھلے ہی خداوند کو نہیں جانتا، خدا مظلوموں کی فریاد کو سنتا ہے۔ خدا تو جانوروں کا بھی دفاع کرتا ہے۔ صحیح۔ کیا اس نے بلام سے نہ کہا کہ تو نے گدھی کو کیوں مارا؟ کسی نے گدھے کو مارنا چاہا، کیا کوئی یہ بڑی بات ہے؟ خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا کہ تو اپنی گدھی کو کیوں مارتا ہے؟ اگر آپ کسی جانور کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کی عدالت ہوگی۔ تو انسان کو نقصان پہنچانا کس قدر بڑی بات ہے، جسے آپ جانتے تک نہیں، آپ خود کو اڑا لیتے ہیں تاکہ دوسرے مر جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا روح ہے؟ کیا یہ جہنم جی، کی کوئی ابلیسی روح نہیں؟ ٹھیک ہے۔ جو دوسروں کا خون بہا کر خوشی حاصل کرتا ہے، اس نے یہ اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے، یعنی قتل و غارت اور خون ریزی۔ یہاں مواب نہ صرف زندگی سے نفرت رکھتا اور قتل کرتا ہے، بلکہ جسموں کو مسخ کرتا ہے، وہ ہڈیوں کو جلاتا ہے۔ لیکن بھائی ایاد، اس سے پہلے کہ ہم مواب پر اپنی گفتگو کا اختتام کریں، مواب سے ایک زبردست مقدسہ نکلی روت، جی، اور میں کہوں گا کہ کسی نے اسے سوسن سے تشبیہ دی ہے جو کہ کیچڑ کے درمیان ہو، یا سفید سوسن جو پتھر کے درمیان ہو۔ اگر موابی پتھروں کی مانند تھے کیونکہ ان کے دل سخت تھے، اور کیچڑ کے جیسے تھے کیونکہ ان کی سوچ گندی اور آلودہ تھی، تو بھی خداوند نے ان میں روت کو پیدا کیا، جو کہ ایک زبردست لڑکی تھی جو اس قوم سے نکلی تھی۔ ایک کتاب جو اس کے حوالے سے اس کے نام سے لکھی گئی۔ صحیح۔ تو نئے عہد نامے کے پہلے صفحے پر ہم روت موابی کے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا خدا، جی، کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، مطلب مشکل حالات کے اندر بھی۔ خداوند کے ہاں مقدسین ہے، سب مقدسین خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے ہیرودیس کے ہمراہ پرورش پائی، لیکن وہ پہلی صدی میں مسیح کا خادم تھا، اور یہ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں لکھا ہے۔ شاید جو کوئی ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے وہ کسی ایسی تنظیم کا حصہ ہو سکتا ہے جو کسی
کو जान से मारती है, कत्ल करती है, खून बहाती है। सो खुदा की किताब कहती है कि आपके लिए भी मौका है जब आप मसीह को कबूल करते हैं, जैसे रूत मोआबी ने किया। वो मोआब से थी, जिसकी तारीख ऐसी है, मसीह कातलों को मुकद्दसों में तब्दील कर सकता है, क्योंकि मसीह का लहू एक शैतानी शख्स को एक हलीम शख्स बनाने पर कादिर है। तब वो लेना नहीं बल्कि देना सीखता है। क्या वो डाकू दंगों में लोगों को कत्ल ना करता फिरता था, लेकिन खुदा ने उसके लिए आसमान को खोल दिया? क्या पौलुस उसके मुताबिक ऐसा ना था? लिखा है कि साउल उसके कत्ल पर भी राजी जी। था, और हाँ, यीशु किसी भी दहशतगर्द को बचा सकता है अगर वो ताइब होकर लौटे और मसीह पर ईमान लाए। आसमान पर हम ये अजायब हैरान बात होंगे। को देखना है। आमीन। फिर खुदा के अपने लोगों से मामलात के हवाले से हमने जाना कि पिछली 6 कौमों में से जिनकी हमने बात की, 3 कौमें खुदा के लोगों से दूर थीं, मतलब वो खुदा के लोगों के रिश्तेदार ना थे। लेकिन 3 कौमें और भी हैं जिनके खुदा के लोगों से ताल्लुक है। हमने अदूम की बात की, मोआब की, अमून की, लेकिन चौथी आयत से हम यहूदा की बात करेंगे। मैं चौथी और 5वीं आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। खुदावन यूं फरमाता है कि यहूदा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसज़ा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदावन की शरीयत को रद्द किया और उसके अहकाम की पैरवी ना की। झूठे माबूदों ने जिनकी पैरवी उनके बाप दादा ने की, उनको गुमराह किया है। बस मैं यहूदा पर आग भेजूंगा जो यरूशलेम के कसरों को खा जाएगी। यहाँ हम यहूदा पर होने वाली अदालत के मुतालिक देखते हैं। जो खुदा के लोग हैं क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ पर वही बात देखते हैं जो हमें तीसरे बाब की दूसरी आयत में मिलती है, और दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगुजीदा किया, इसलिए तुम जिस कदर चाहो गंद फैला सकते हो। बिल्कुल नहीं, नहीं, ये वो खुदा नहीं जिसे हम जानते हैं, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकारी की सजा दूंगा। खुदा किसी का तरफदार नहीं, अपने लोगों का भी नहीं, मेरा और आपका भी नहीं। उसने हमारे मुतबादिल यानी यीशु मसीह से अपना हिसाब मुकम्मल तौर पर पूरा किया, और इससे लिए हम अब तक मुजरिम ना ठहराए जाएंगे। लेकिन क्या जब हम भटकते हैं तो सजा पाते हैं? खुदा की तरफ से हमारी तादीब होती है ताकि मुजरिम ना ठहरे। हमारी तादीब यहाँ होती जी। है ताकि वो मुजरिम न ठहरे। जी हाँ, बिल्कुल। सो मैं कहूँगा कि खुदा भरोसे से यहूदा को मलामत करता है। लेकिन क्यों? यहूदा का गुनाह क्या है? क्योंकि उसने उसकी शरीयत को रद्द किया, खुदा की हम शरीयत को यहूदा रद्द का किया। जिक्र कर रहे हैं ताकि नाज़रीन को याद रहे कि ये यहूदा की सल्तनत है, यहूदा की सल्तनत, जनूबी सल्तनत। 2 कबीले थे। जी, जहाँ हैकल थी, जहाँ जी खुदा हाँ, का तख्त था। बिल्कुल। जी, यहूदा और मिन्यामीन के कबीले उस सल्तनत में थे जो दाऊद के घराने की हुक्मरानी के ताबे थे। बाकी 10 कबीले जिनके मुतालिक हम आने वाली आयत में पढ़ेंगे, उन्हें या तो इसराइल का, इफ्राइम का या फिर सामरिया का नाम दिया गया। ठीक है। अगर खुदा मसीह के सलीबी काम के वसीले हमें माफ करता और हमें अब्दी सजा से छुटकारा मिलता, तो अमली तौर पर कैसे उसी पाकीज़गी की हालत में ज़मीन पर रह सकते हैं ताकि हम अपने वास्ते इलाही तादीब को दावत ना दें? देखिए, पतरस अपने पहले खत के पहले बाब में 2 बातों का तस्करा करता है, जिन बातों की तरफ आपने अभी इशारा किया। मसलन वो कहता है कि और जबकि तुम बाप कहकर उसे दुआ करते हो जो हर किसी के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। यहाँ खौफ जहन्नुम में जाने का नहीं, क्योंकि हम उसे बाप कहते हैं और वो हमें जहन्नुम में नहीं डालेगा, बल्कि अपनी मुसाफत के अयाम खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। हमारी तादीब होनी चाहिए और तादीब आसान नहीं होती, और इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने मुसाफत के अयाम खुदा के खौफ के साथ खुदा परस्ती में और खुदा के खौफ में चलें। ठीक है, यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे, उसके बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। जब भी हम बाइबल से खुदा की पाकीज़गी के मुतालिक जानना चाहते हैं कि वो किस तौर पर एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करता, तो हमारे लिए भी बतौर ईमानदार ये मुश्किल हो जाता है कि हम उससे खुलकर बात करें। भले ही हम जानते हैं कि हम फजल के वसीले से उसके हजूर मकबूल ठहरे हैं, क्योंकि वो पाक है और गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता, फिर चाहे हम कितने ही मोहतात हो जाएं। मसलन पतरस ने गलती की, जो कि मैं कहूँगा कि एक छोटी गलती ना थी। उसने मसीह का इनकार किया, और क्या मसीह ने इसके लिए उसे सजा दी? इससे पहले वो उसे सजा देता है। पतरस वहां से बाहर निकला और जार जार रोने लगा, क्योंकि जब हम दिली और हकीकी तौबा और पछतावा जाहिर करते हैं, खुदा में सजा नहीं देता।
میں جس قدر مسیح کی مانند ہوتا چلا جاؤں گا میں پاکیزگی میں بلند ہوں گا. میں اس سے ہر روز رابطے میں رہوں گا، ہر سیکنڈ خدا کے ساتھ رہوں گا، اور یہ ضروری ہے. اور اپنے گناہوں سے جڑا نہ رہوں گا. ان قوموں کا کیا جن کا یہاں پر ذکر ہوا. ان 3 گناہوں کے سبب سے جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور جب انہوں نے چوتھا گناہ کیا، خداوند نے ان کی عدالت شروع کر دی. خداوند بے حد صابر ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی احساس ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے ناظرین، میں اور آپ حقیقی طور پر حساس ہوں، اور جیسے ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمیں فوراً خدا کے پاس لوٹنا ہے. ٹھیک ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ یہودا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آموس کہتا ہے کیونکہ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی. پھر ہم خداوند کی شریعت اور اس کے احکامات کی تحقیر کرنے کے حوالے سے پڑھتے ہیں جھوٹے معبودوں کی پیروی نے ان کو گمراہ کیا. اگر آپ خدا کی شریعت کو اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے تو آپ کی زندگی میں جھوٹ کا اور بھی غلبہ ہوگا. جی، جھوٹ کا اس اہم اصول کے حوالے سے بات کیجیے جو آج تک لاگو ہے کہ یا تو خدا کی شریعت خدا کا کلام ہے، یا تو سچ ہے، یا پھر جھوٹ. دیکھیں، خدا نے کبھی اپنے کلام کو ہم تک پہنچانا بند نہیں کیا ہے، لیکن خدا ہی نہیں ہے جو دنیا سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے اور پہلے 11 مرتبہ آتا ہے کہ خدا نے کہا. پیدائش کے 3 باب میں شیطان نے بھی کچھ کہا، لکھا ہے کہ سانپ نے کہا. لہٰذا اور آوازیں بھی ہیں. خود کو خدا کے نزدیک رکھنا اور اس کے کلام کو سننا، اور روزانہ یہی ہمیں دشمن کے ہیلوں اور حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی شیطان یا سانپ سے. لیکن جب ہم اپنی مرضی سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو یقیناً کوئی ہے جو اس رخنے سے داخل ہوگا. یہ ایسن ہوور کی تعلیم کے مترادف ہے جس کا مقصد تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ کے تمام رخنوں کو بھر دے. شیطان کا مقصد کسی بھی رخنے سے داخل ہونا ہے. جب بھی وہ ایماندار میں خالی پن دیکھتا ہے، گھس آتا ہے، اور شیطان کسی بھی موقع کو نہیں گواتا. وہ فوراً اپنا کام کرتا ہے اور خالی جگہ بھرتا ہے. کیونکہ آپ نے سچائی کے کام کو رد کیا ہے تو اب جھوٹ دستیاب ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں ہر اس جھوٹ سے محفوظ رکھے جو آج کل ہمارے ارد گرد پھیلے ہیں. اور شیطان کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا آؤ میں تمہیں ایک جھوٹ بتاؤں. شاید وہ یہ نہ کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے. ہم یرمیہ کے 23ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ جھوٹے نبی کہتے ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے، پر خداوند نے نہیں فرمایا. تو اگر ہم سچائی کی بات کریں تو سچائی واضح ہے، اور اگر ہم جھوٹ کی بات کریں تو جھوٹ بھی واضح ہے. ہمیں سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرنے کے خطرے کے متعلق بھی بتائیے. جیسے کوئی سچ بول رہا ہو لیکن اس میں جھوٹ بھی ہو، کوئی جھوٹ بولتے ہوئے سچ بول رہا ہو. آپ ہمیں ان کے متعلق بتائیں جو شہد کے روپ میں زہر دے رہے ہیں. بالکل. جی ہم بھائی. ایسے لوگوں کے متعلق آموس کی کتاب میں پڑھتے ہیں. اے عدالت کو ناقدونہ بتانے والو، جب سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ اسی اسلوب کی پابندی شیطان بھی کرتا ہے، اور اس کا طریقہ جیسا کہ ہم پیدائش 3 سے سمجھتے ہیں مکمل جھوٹ بولنا نہیں. وہ سچ اور فریب کو آپس میں ملاتا ہے. اس نے کہا کہ جس دن تم اس کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. یہ یقیناً سچ ہے. ان کی آنکھیں کھل گئیں اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. وہ نیک و بد کی پہچان میں خداوند کی مانند نہ بنے. یہ حصہ سچ ہے، لیکن اس نے بری نیت کے ساتھ اسے توڑ مروڑ کے پیش کیا کیونکہ وہ نیک و بد کو جانتے تھے. میں جانتا ہوں نیکی کیا ہے پر میں اسے کرنے کے لائق نہیں. میں جانتا ہوں بدی کیا ہے تو بھی میں اسے کرنے سے باز نہیں آ سکا. شیطان نے سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کی تاکہ وہ غریب اس جال میں پھنس جائیں. سچائی کو رد کرنا 2 طرح سے ظاہر ہو سکتا ہے. پہلی یہ کہ جب آپ سچ کہیں تو میں اسے سننے سے انکار کر دوں. دوسری، جب میں آپ کو سنوں تو آپ کی باتوں سے لطف اٹھاؤں لیکن ان باتوں پر عمل نہ کروں. آپ ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ان 2 صورتوں کے متعلق بتائیں جو آج مشہور ہیں. جیسے کہ کبھی کبھار میں کلام کو سن لیتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. اگر ہم بونے کی تمثیل کو دیکھیں تو متی کے 13ویں باب میں ہمیں اس کا حوالہ مل جاتا ہے. خدا کا کلام جو کہ بیج ہے 4 مختلف جگہوں پر گرا. ان میں سے ایک سے شیطان نے اسے آ کر اڑا لیا اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یہ سچ سے انکار کی ایک صورت ہے. دوسری صورت اسے کچھ دیر کے لیے قبول کرنا ہے، یا اسے قبول تو کرنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا ہے، جیسا کہ یعقوب رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ دھوکا ہے، اپنے آپ کو دھوکا دینا. اور اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں. جب دشمن مجھے دھوکا دیتا ہے تو یہ تباہی ہے، اور جب ایک دوست دھوکا دیتا ہے تو یہ بڑی تباہی ہے.
لیکن جب میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں جی۔ تو یہ بدترین تباہی ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی خدا یوسف، آپ ہم کو پروگرام برکت کے دے۔ اختتام پر پہنچ چکے۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ خدا پاک ہے، ضرور ہے کہ وہ بدی کی سزا دے، پھر چاہے وہ اس کے لوگوں کے آس پاس کی قومیں ہوں یا پھر اسی کے لوگوں میں شرارت ہو، کیونکہ خدا سچائی سے عدالت کرتا ہے۔ خدا پاک ہے، وہ بدی برداشت نہیں کرتا، وہ شرارت دیکھنا نہیں چاہتا، نہ تو دنیا میں اور نہ اس کے لوگوں کے درمیان۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں میں شرارت سے اس قدر نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کے لوگ اس کے ساتھ اعلیٰ ترین تعلق میں ہیں۔ اگر خدا دنیا میں بدی دیکھنا نہیں چاہتا تو اپنے لوگوں میں کسی حد تک بدی کو دیکھنا نہ چاہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے تو میرے عزیزو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی روزانہ کی زندگی پاکیزہ ہو۔ آپ کی پاکیزگی آپ کا اثاثہ ہے، یہ آپ کو روزانہ دعا میں خدا کے پاس لاتا ہے۔ دعا آپ اور خدا کے بیچ روحانی فضا کو صاف کرتی ہے۔ سو آپ بائبل پڑھیے اور خدا میں مسرور رہیے۔ عزیزو، گناہ خداوند تک جانے والے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ آپ کو محبت بھرے خدا کی تعریف کا نشانہ بنا سکتا ہے تاکہ آپ اس کی حضوری میں داخل نہ ہو پائیں۔ سو پاکیزگی میں رہیے، اس پاکیزگی میں جس کے بغیر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو سب مل کر اتفاق کریں کہ خداوند پاکیزگی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اگرچہ دنیا نے اس کی تحقیر کی کیونکہ ساری دنیا شیطان کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن ہمیں احترام کرنا ہے کیونکہ ہم خدا کا گھرانہ ہیں۔ خدا کا احترام اس کے گھر، اس کے گھرانے میں لازمی ہے۔ اگر وہ باپ اور مالک ہے تو اس کا خوف اور دبدبا اور احترام ضروری ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری اس سزا کو معاف کیا جو اب دی تھی۔ اب سے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، ان سے حساب کتاب نہ کیا جائے گا۔ سو جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ سزا نہ پائے گا، لیکن خدا جو محبت سے بھرا ہے، پاک خدا ہے جو اپنے لوگوں کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے اور ان میں پاکیزگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو اگر آپ خود کو گناہ میں پاتے ہیں، اگر آپ گناہ کرنے پر بضد ہیں تو آپ خود کو تعذیب کے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سو خدا کے پاس لوٹ آئیے، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اسے موقع دیں کہ وہ آپ کو خالص بنائے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔